बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बातें आपसे बड़ी अहम करने वाली हैं, वो पेंडिंग हैं यूँ समझ लें। जो कल परसों मेरा ख़्याल है कि जो गुफ्तगू की थी आपसे आसिम सलीम बाजवा साहब के मुस्ताफ़ी होने से मुतल्लिक़ जो व्लॉग था, उसमें मैंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उसमें वो मेरा थोड़ा सा हार्ड स्टांस था। और वो मैं कहा कि मैंने ये बात कही कि पाकिस्तान में जो हमारे बड़े लोग हैं, बड़े मनसबदार होते हैं, वो पता नहीं इज़्ज़त से क्यों नहीं जाते, ज़लील और रुसवा होके जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर मुझे जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी जो है वो खींचातानी या ज़रा कान खींचने होते हैं ना वो वाले, कि यार कि कोई तमीज़ और तहज़ीब होती है गुफ्तगू में भी, और जज्बात के ऊपर ज़रा कंट्रोल होना चाहिए, और इतना जिसको कहते हैं ना बंदे को मुँह फट, वो नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने उनसे कहा कि मेरी ये आसिम सलीम बाजवा साहब को मैं टारगेट करके नहीं बात कर रहा था, मैं एक अमूमी बात कर रहा था, वो आपसे बात करूँगा। और दूसरी बात, अहम तरीन बात, जो आज तीसरे दिन के बावजूद लोग ये ज़ुबान ज़द आम है और पूछ रहे हैं और कि जी के बाजवा साहब मुस्ताफ़ी हुए या उनको हटाया गया है, क्या हुआ है, चक्कर किए पीछे। मैंने तो वो पहले दिन ही आपको गुजारिश कर दी थी कि इस बार जो डंडा है वो चीन से आया है। तो जो बाखबर लोग हैं वो इस बारे में जो अपनी राय दे रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि चीन का डंडा कोई नहीं है, ये मामला कुछ और है। वो मामला क्या है, मेरे ज़हन में फ़ौरी तौर पर 2-3 सवाल आए कि जिन दिनों साहब जो थे वो तैनात थे एक अहम पोजीशन के ऊपर, तो ये बात जो है वो कंसर्न जो क्वार्टर्स होते हैं उनमें ये बात जो है ये सीना बसीना फैली हुई है कि इनको कहा गया था कि यार खुदा का खौफ करो यार, बस कर दे, जिनको कहते हैं ना बस कर दे, कि मतलब क्या कि कितनी मतलब है कहाँ तक जाना है। क्योंकि आपको याद होगा कि हम जब ये 2008 से ऑनवर्ड हुकूमत चली थी जरदारी साहब की, तो बड़ा शोर होता था कि लॉन्चों के ज़रिए पैसे जाते हैं, लॉन्चों के ज़रिए पैसे जाते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में लिटरली किसी के पैसे लॉन्चों के ज़रिए जाते थे, लेकिन लांचा वाले ही अपने, दूरबीना वाले ही अपने, रोकने वाले भी अपने, सारे अपने थे। तो लिहाजा ना कभी लॉन्च पकड़ी गई ना रोकी गई, बस एक एहसास दिलाने की कोशिश की गई थी कि यार कि बस कर दो। अब मैं इससे ज़्यादा खुल के क्या बात करूं आपसे। तो मैंने कहा कि शायद यार कि वो वाला मामला तो नहीं है। ये मेरे जहन में सवाल था कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि जनाब के वो कहते हैं कि पंजे उंगलां घ्यो दे विच ते सिर कढ़ाई च, वो वाला माहौल तो नहीं बन गया हुआ। तो कहने वालों ने ये कहा कि यार कि इस तरह की अगर बात होती तो आदतों का पता होता है, लोग तो फिर जानबूझ के इस तरह के लगाए जाते हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर। मैं बात ज़रा घुमा फिरा के आपको लग रहा होगा मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ी बातें समझने वाली होती हैं। और हर बात, मुझे बड़े दोस्त हैं वो बड़ी आसानी से कहते हैं कि यार बात घुमा के इतनी करते हो, पाइन सीधी गल करांगे तो पाइन बहुत वक्त पैंदा है, नहीं कर सकते। तो सीधी बात करने का क्या फ़ायदा है, फिर बाद में बड़ी टेंशन होती है। और यहाँ पर तो फिर दूसरे मतलब कोई बात पूछने वाला नहीं होता, यहाँ पर आपने देखे हुए हैं अशर। तो लिहाजा मेरी जो वो कहते हैं ना कि कम कहे को ज़्यादा जाने, इसको ख़ुद समझ लें आप। तो मेरा ख़्याल था कि शायद एक सवाल ये पैदा हो रहा था कि किसी को कारकर्दगी पर कोई सवाल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कारकर्दगी पर नहीं है, मामला कुछ और है। मामला क्या है? फिर दूसरा सवाल जहन में पहले मतलब वो जो फौरी तौर पर जहन में आता है वो ये आता है कि शायद चीन को इंटरेस्ट नहीं था, तो चीन को उन्होंने बुला के कहा हमारे DGI को कि आपने हमारे साथ अगर चलना है तो ठीक चलें, ये है वो। वहाँ पर जो भी बातें हुई वो सिक्योरिटी के हवाले से बातें हुई थी। तो मेरा ये ख्याल था और पहले जहन में यही आता है कि यार कि वो वाला काम तो नहीं हो गया चीन की तरफ से डंडा, तो ये बात भी नहीं। तो फिर बात क्या है? बात ये है कि पाकिस्तान ने बेसिकली, अगर आपको याद हो कि ये जब हुकूमत आई थी, मैंने पहले भी कल भी मेरा ख्याल है आपसे गुजारिश की थी कि इसने आते ही CPAC को टारगेट किया था और अमेरिका को खुश करने के लिए सारी चीज़ें उनकी थी। और कि हमने जो 74 साल से अमेरिका के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान कभी गया नहीं, तो हम अब भी नहीं जा सकते। असलम बेग साहब की किताब मैंने पढ़नी शुरू कर दी, ये उसमें जो होशरुबा इंकशाफात हैं कि किस तरह करके हम अमेरिका के अहकामात के ऊपर आज तक चलते आए हैं।
اور سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہتے رہے ہیں. ایون کہ ہمارا ایس ایس جی، یہ میں نہیں کہہ رہا، ایس ایس جی جو ہمارا قابل فخر ادارہ جو ہمارے کمانڈوز کا ہے، اسپیشل سروسز گروپ، یہ امریکہ کے مطالبے کے اوپر قائم کیا گیا تھا. انہوں نے سروے کیا تھا پاکستان میں آ کے، یہ جو افغانستان کے قریب ترین علاقوں میں کہاں پر کیمپ بن سکتا ہے یا ٹریننگ کیمپ، تو یہ جگہ بھی انہوں نے پسند کی تھی کہ اس جگہ پہ آپ نے ٹریننگ دینی ہے. اور وہ ٹریننگ کورس وغیرہ جو تھے وہ پھر وہ زیادہ تفصیل تو انہوں نے بھی نہیں کہی. میں صرف پوائنٹ یہ میک کر رہا ہوں کہ یہاں پر سب کچھ امریکہ کے کہنے پہ ہوتا تھا. تو عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تو ظاہر ہے کہ وہ جو جانے والے تھے ان کو سی پیک کے جرم میں نکالا گیا تھا ٹھڈا مار کے، نواز شریف صاحب ہوں یا جو کوئی بھی ہو. تو لہٰذا ان کا فطری بات تھی آ کے سی پیک کو ٹھپ کرنا، فطری بات تھی. تو عاصم سلیم باجوہ صاحب جو تھے، ان کے ڈانڈے جو ملتے ہیں جا کے کاروباری مفادات، یہ وہ سارا کچھ جو بھی آپ کہہ لیں وہ امریکہ سے جا کے ملتا ہے. تو ایک ایسا بندہ چوز کیا گیا امریکہ کے احکامات کے اوپر. سادہ سی بات ہے. میں نے آپ کو کل پرسوں بھی حوالہ دیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، جنرل حمید گل صاحب کا ایک ویلاگ میں، کہ جنرل حمید گل صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر جو ہے چیف آرمی سٹاف پاکستان میں تعینات نہیں ہوتا. تو پاکستان کے جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں، پاکستان کے جو اسٹریٹجک عہدے ہیں، ان پر بھی امریکہ کی طرف سے این او سی آتا ہے تو کوئی تعینات ہوتا ہے. تو یہ سی پیک والا معاملہ خالصتاً امریکہ کے مفادات سے جڑا ہوا تھا، تو وہاں پر اپنا بندہ چاہیے تھا. تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو لگا دیا گیا وہاں پر. تو اب یعنی اتنی خدمت کے باوجود جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ پاکستان کو اتنی لفٹ نہیں کرا رہی تھی. تو لہٰذا یہ ایک ہمارے استاد محترم ہے سعید چوہدری صاحب، وہ بھی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کو تھوڑا سا ٹینشن دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے، کہ جی کہ ان کا بندہ ہٹا دیا گیا ہے اور ایک مطلب نیوٹرل آدمی کہہ لیں یا ایک جو ان کی مرضی کا نہیں ہے اس کو لگا دیا گیا ہے. اور یہ بیسیکلی اشارہ ہے کہ ہم چین کے کیمپ میں جا رہے ہیں. اوکے، ویری گڈ، یہ بھی ایک خیال ہے اور اسی کے اوپر زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے. اسلام آباد میں جو ہمارے بہت سے دوست ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ امریکی مطالبے پہ نہیں ہوا، یہ پاکستان نے تھوڑا سا نخرہ دکھایا ہے امریکہ کو. تو اگر کل کلاں کو معاملات امریکہ کے ساتھ طے پا جاتے ہیں تو پھر عاصم سلیم باجوہ صاحب دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی اور بندہ آ جائے گا. اور عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ فی الوقت ان کے بارے میں ایک دوست مجھ سے بھی سوال کر رہا تھا کہ یار کہ اب ان کا فیوچر کیا ہے. تو میں نے سادہ سی بات کہی کہ یار وہ اگلی اسائنمنٹ کا انتظار کریں گے. اگر یہ اسائنمنٹ ان کے نام نہیں آتی تو پھر وہ امریکہ جا کے کاروبار کریں گے اپنا. اور یہی رہی بات. باقی میں نے وہ ایک وضاحت پیش کرنی تھی کہ جو میں نے کہا کہ یہاں پر ذلیل و خوار ہو کے نکلتے ہیں، تو حضور اس میں میری کوئی ذاتی خنس نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. عاصم سلیم باجوہ صاحب عزت سے جا رہے تھے، جانے دیتے، یا وہ بھی ایک برل ڈرامہ ہی تھا کہ جب ان کے اوپر وہ آئی تھی 27 غالباً جولائی کو یا اگست کو، پچھلے سال کی بات ہے، ان کی سٹوری کیا نام ہے جی، احمد نورانی صاحب کی سٹوری تھی. اس کے بعد انہوں نے بڑا فراخ دلانہ پیشکش کی کہ میں سر چھڑ دینا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. اور وہ کون سا بندہ کہہ رہا ہے جو کہتا تھا ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے. تب ان کے جو معیار تھے وہ علیحدہ تھے، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں، اور انہوں نے غنیمت جانا کنٹینیو کیا. لیکن پھر ذلیل ہو کے نکلنا پڑا نا سر. اب یہ ان کو کہتے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں رہی یہاں پر، اب امریکہ نواز بندہ نہیں چاہیے، اب ہم امریکہ سے تھوڑا سا یو ٹرن لے رہے ہیں، تو یہاں پر کوئی اور بندہ لگانا ہے ہم نے، آپ مہربانی کر کے کار جائیں. تو یہ مطلب کوئی عزت کے ساتھ جانا نہیں ہے. اور ماضی میں بڑی مثالیں ہیں. میں اس سے پیچھے چلے جائے، نواز شریف صاحب جو تھے ان کے خلاف جب پاناما والا کیس ہوا تھا تو ان کو میرا ذاتی خیال ہے، میں تب بھی کہا کرتا تھا، یعنی تب ظاہر ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، تب ہم یہی دوست جو بیٹھ کے جس طرح بیٹھک میں گپ شپ لگاتے ہیں، تو تب بھی یہی بات ہوتی تھی یار کہ نواز شریف صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے، انکوائری ہو. پھر وزیر بعد میں تو یہی ہوا نا. اب یہ کہنا کہ جی نہیں یہ سازش تھی، یار ہوگی جب آپ کسی مطلب فساد میں پڑ جائیں، جب آپ کسی سیاست کے نرغے میں آ جائیں، تو پھر اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آبرومندانہ
طریقے سے آپ چیزوں کو چھوڑیں، نہ کرنی سیکھیں، نہ کرنی ہمیں آتی نہیں ہے، تو شاید وہ اتنا خجل خراب نہ ہوتے نواز شریف صاحب، مطلب اتنی ضلالت نہ ہوتی، اتنی خواری نہ ہوتی۔ معذرت کے ساتھ، میں ایک اتنی بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، میں ان کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہوا یہی کہ اگر پہلے وہ اپنی جگہ پہ بنا دیتے کسی اور کو وزیر اعظم، اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہو اور اپنے متحدوں کے سامنے جا کے وہ انکوائریاں بھگتتا پھرے۔ یہی ہوا تھا نا، وہ جو ضیاء تھے، کیا نام تھا ان کا جی، واجد ضیاء صاحب، یہ پروڈیوسر صاحب ہیلپ کر دیتے ہیں، بڑی مہربانی ان کی، واجد ضیاء صاحب JIT، تو مطلب تھے تو وہ متحد ہی، CEO ہو ملک کا، چیف ایگزیکٹو، اور جا کے وہ انکوائریاں بھگتتا پھرے۔ یہ پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ تو اپنی جگہ پہ کہ جی کہ ہم یہ احساس دلوا رہے ہیں کہ جناب کہ ہم عدالتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، عزت کے ساتھ کر لینا چاہیے تھا۔ اور شاید خان نبازی صاحب آتے، آپ انکوائریاں بھگتتے، پارٹی آپ ہی کی تھی، ووٹ بینک آپ ہی کا تھا، اور عزت میں اضافہ ہوتا۔ بہرحال پھر پرویز مشرف صاحب کے اوپر چلے جائے، وردی میری کھال ہے، مطلب یہ اچھا پھر انا کیا تھی کہ مجھے کیوں نکالا، مطلب یہ نواز شریف صاحب جس طرح مجھے کیوں نکالا کہتے تھے، تو نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، پرویز مشرف صاحب کے ہاتھ میں بندوق تھی، مجھے کیوں نکالا، مطلب وزیر اعظم اور چھڑکنا بجائے۔ اگر وزیر اعظم ملک کا ایک آرمی چیف کو فارغ نہیں کر سکتا، اور پھر کہانیاں کہ جناب جہاز کے اندر تھا، میں جہاز کے باہر تھا، جہاز ہوا میں اڑ رہا تھا، پورا پلان تھا، یہ خاموشی کہاں تک پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں پورا پلان پہلے سے طے تھا کہ یوں یوں کر کے کرنا ہے۔ تو یہ جنرل شاہد عزیز صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے جو کو کیا تھا وہ معاون و مددگار تھے، اور کوئی 4-5 بندوں کا کھیل تھا سارے کا سارا، اور وہ کو ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اور پھر جب باری آئی، لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے، وردی میری کھال ہے، میں کیسے اتار سکتا ہوں، تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے، ذلیل ہو کے نکلے وہ بھی۔ اور کس طرح ذلیل ہوئے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، انہوں نے ان کا وہ کیا کہتے ہیں جی، احتساب کہہ لیں، وہ اس کو ایک خاص لفظ ہوتا ہے، مواخذہ، یعنی قانونی طور پر وہ تحریکیں آنی شروع ہو گئی تھی، مطلب ایک صدر مملکت ہو ملک کا، جھوٹا سچا جیسے بھی آیا ہو، اس کے خلاف قراردادیں آ رہی ہیں کہ جناب کہ اس کو باہر نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو پھر تنگ آ کے، تو تنگ کیا آئے تھے، تنگ کیا آنا تھا، وہ تو جنرل کیانی صاحب نے جا کے کہا تھا کہ پائیں استعفیٰ دے ہوں، اب مطلب اس سے زیادہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ بھی جتنی عزت کے ساتھ گئے، کیا عزت رہ گئی جس طرح وہ گئے۔ پھر اس کے علاوہ بھٹو صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ بھٹو صاحب کو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اقتدار سے چمٹے رہنے کا کیا شوق تھا، ویسے ہی الیکشن جیت رہے تھے، لیکن کچھ 4-5 سیٹاں ہوتے، وہ انہوں نے دھاندلی کروائی، وہ شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری، یا وہ پتہ نہیں کیا تھا، وہ جو بھی تھا، تاریخ کا حصہ، اس پر اپنا اپنا تو ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن دھاندلی ہوئی۔ اور مطلب یہ کہ ان کو نہ بھی دھاندلی کرتے تو وہ وزیر اعظم ہی تھے وقت سے، اور اتنے کانفیڈنٹ تھے، وقت سے پہلے انتخابات کروا رہے تھے، لیکن جب پھر وہ فسادات شروع ہوئے، تحریک شروع ہوئی، ٹائم پہ مان جاتے ہیں کہ یار کہ میں پائن، تب تو یہ بھی شرط نہیں تھی کہ کوئی اور وزیر اعظم آئے گا، بہرحال جو بھی تھا، لیکن اقتدار اتنا زیادہ عزیز تھا، پھائے لگ گئے بیچارے، لیکن خیر وہ دنیا سے عزت کے ساتھ گئے، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ تو پاکستان کی جو ریاستی تاریخ ہے، اس میں اس کے جو منصب دار ہیں ان کا دل نہیں کرتا، دل اقتدار چھوڑنے کو اس لیے نہیں کرتا کہ پائے نہیں اتنے لوشے اور کہیں پہ نہیں ہیں، ورنہ تو جاپان اور اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں پر، ایون جو انگلینڈ ہے جہاں پر سرو کرنا پڑتا ہے اور جہاں پر زندگی زیادہ ٹف ہو جاتی ہے جب آپ اقتدار میں آتے ہیں، میں اور کیا مثالیں دوں اس دنیا کی، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ ان کو جب اناؤنس کیا گیا، یہ میں نے وہ ان کے منہ سے یہ والا واقعہ سنا ہوا ہے، کمی بیشی کی میں معذرت چاہتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے منہ سے یہ والی بات سنی ہوئی ہے کہ جب ان کو بتایا گیا کہ جی کہ آپ خلیفہ ہیں، تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، بلکہ وہ تو فرار ہوئے ہوئے تھے، مدینہ چلے گئے تھے کہ میں نے خلیفہ نہیں بننا، کیونکہ ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر تو جناب موجیں ہیں، اس لیے نہیں اقتدار چھوڑنے کو دل کرتا، کرسی چھوڑنے کو دل اس لیے نہیں کرتا۔ باجوہ صاحب نے جو رحمتیں ہوئی ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر، جو کمپنیاں بنی ہیں، جو پیسہ آیا ہے، اور پھر جو ماحول ہے، پاکستان کے جتنے منصب دار ہیں بڑے بڑے، میں خصوصاً بیوروکریٹس کی بات کروں گا یا ان لوگوں کی بات کروں گا جو پاکستان کے خزانے سے ہر مہینے ٹن کر دی تنخواہ لیتے ہیں نا، ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، ان کی تنخواہ دیکھیں
اور ان کا لائف سٹائل دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی لائف سٹائل میں بچے باہر پڑھ رہے ہیں یا باہر کاروبار کر رہے ہیں، اتنی تنخواہ میں روٹی پوری نہیں ہوتی، لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ریاست کچھ لوگوں کے قبضے میں ہے، یا یہ ریاستی ملازمین جو ہیں وہ ان پر قبضہ، تو خیر کیا کہنا ہے اس کے اوپر، لیکن جو موجیں اور بہاریں ہیں، جو لوشے ہیں، سادہ الفاظ میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ قانون کے نام پر وہ اپنے آپ ہی قانون بنانا، آپ ہی اصول بنانے، آپ ہی ضابطے بنانے نے، آپ ہی اپنی تنخواہیں لانی ہیں، تو پھر موجیں ہی ہیں نا، تو کسی کا دل نہیں کرتا پاکستان میں وہ کرسی چپڑاسی کی ہو، کسی کلرک کی ہو، یا وزیر اعظم پاکستان کی ہو، ایون کیانی صاحب کون سا کوئی، میرا مطلب ہے کہ بڑی وہ ان کا بھی آخری ٹائم تک یہ تھا کہ نواز شریف صاحب بھی ان کو ایکسٹینشن دے رہے، اور وہ ان کو یہی لارا لگا کے، تو نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے اپنی راہیں سیدھی کی ہوئی تھیں شہباز شریف صاحب اور چوئی نثار صاحب کے تھرو۔ اب تو باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے بھائی کو پہلے ٹھیکے دینے شروع کیے، کاروبار ان کے چار چاند لگے، اور پھر جناب اس کے ذریعے مراسم بنے ہیں، اور پھر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی اب گلے کے طور پہ کہتے ہیں کہ ایڈے انقلابی سو تو پھر کیا نہیں نال راتوں ملاقاتیں کر تو کر دے سو۔ تو یہ سارا کچھ اسی لیے تھا کیونکہ کیانی صاحب کو تھا کہ گو آن کے پائن نمی ڈیل، تو آ کے مجھے پھر ایکسٹینشن دیں گے، تو لیکن وہ نہیں دی انہوں نے۔ تو عزت کے ساتھ جانا یہ میننگ فل ہے، لیکن جب مفادات اتنے بڑھ جائیں کہ بندہ کہ چلو خیر عزت تے آنی جانی گل ہے، تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو میں نے بات کہی تھی کہ یار کہ پاکستان سے کوئی بھی بندہ اس کا منصبدار عزت کے ساتھ نہیں جاتا، تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں نے اگر کتنی غلط کی تھی، کتنی درست کہی تھی یہ والی بات، اس کے بہتر جج آپ ہو سکتے ہیں۔ اور رہ گئی بات کہ اسلم سلیم صاحب باجوہ کو نکالا کیوں گیا، اس کے اوپر جو ایک فلاسفی یا ایک انفارمیشن آئی ہے، فلاسفی تو نہیں کہنا چاہیے، جو لوگوں کا ایک خیال ہے، اور پھر جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ اور جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ امریکہ کو تھوڑا سا نخرہ یا تھوڑی سی دھمکی لگانے کی کوشش ہے کہ ایلو پھر ادروائز باجوہ صاحب جو تھے نہ ان سے کوئی تنگ تھا اور نہ ان کو کہیں جانے کی ضرورت تھی، وہ پورا اپنا ٹائم مطلب پوری اگر کسی کا خیال ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مریم کی دھمکی کی وجہ سے یا نواز شریف صاحب کے پریشر کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی سیٹلمنٹ ہے، کوئی کسی کو خوش گمانی نہیں رہنی چاہیے، یہ کوئی سیاسی دباؤ کسی سیاسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں ہوا، یہ پاکستان کی اسٹریٹجک پالیسی سازوں کا فیصلہ ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔